बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो अच्छाई है वो हमारे दर पर खुद आती है, हमारा दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन फिर भी बेशक हमसे बुराई कोसों मील दूर क्यों ना हो, लेकिन हम बुराई की तरफ खिंचे चले जाते हैं। दुनिया भी तुम्हारी 9 खूबियों को नज़रअंदाज कर देगी, तुम्हारी एक गलती को पकड़कर उसका मजाक बना बना के तुम्हारा जीना हराम कर देगी। बच्चों, मेरी बात याद रखना, किसी की भी तनकीद पर कभी नज़र ना रखो, अपना काम हमेशा जारी रखो। देखें, लोहे को भट्टी में पिघला कर ही किसी ना किसी सांचे में ढाला जाता है। लिहाजा अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं तो समझे कि वो खुदा ताला की तरफ से आपके लिए एक इम्तिहान है, और इम्तिहान एक ना एक दिन ज़रूर ख़त्म होगा, आपको फिर आसानियाँ मिलेंगी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप 14 अगस्त पर अपने घर को किस तरह सजाते हैं? झंडे लगा कर, झंडियाँ लगा कर। आप पाकिस्तान को दरख्तों से, पौधों से सरसब्ज बनाइए, ना कि आज़ी झंडियों से। जनाब, उस वक्त जब पूरी दुनिया नफ्स के लिए लड़ रही हो और आप खालिक की मखलूक की भलाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करें, तो इससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती। यहाँ पे 400 साल पुराना जो दरख्त है बरगद का, ये यहाँ पर मौजूद है। आपको दरख्त भी लगाने चाहिए, इससे सब्जा होता है, ग्रीनरी फैलती है। हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला नाउस बिल्ला सिर्फ़ अरबी ज़ुबान को ही समझता है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अरबी दुआएं रटने की कोशिश करते हैं, और ये सब करते हुए हम भूल जाते हैं कि जो तमाम हैवानात हैं, जो चरिंद परिंद हैं, वो अरबी ज़ुबान को नहीं समझते और नहीं बोलते, और अल्लाह ताला उनकी दुआ को समझकर कबूल भी ज़रूर करता है। आपसे एक और भी बात पूछनी थी कि मैं 8th क्लास में जाऊं या जंप करके 9th में जाऊं, तो आप मुझे ज़रूर मशवरा दीजिएगा। ज़मीन पे गुनाह बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, हमने दूसरों के लिए दिलों में नफ़रतें पैदा कर ली हैं, हम हुकूकुल इबाद पूरा करने भूल गए हैं। तो आप अल्लाह की मखलूक से आप प्यार करेंगे, आप हुकूकुल इबाद पूरे करेंगे, तो ये ज़ल्ज़ले आसानी में बदल जाएंगे। अल्लाह ताला हमें बताना चाहता है कि अभी भी वक्त है, तुम लोग तौबा कर लोगे तो ये सारी कंडीशन ठीक हो सकती है। आप जब भी एग्ज़ाम दें, आपने शुरू में ताउस तस्मिया और दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लेना है। दूसरे नंबर पे आप जब भी पेपर दें तो आप पढ़ कर ज़रूर लिखें। तीसरे नंबर पे आप इस पॉइंट पे अक्सर स्टूडेंट्स अमल नहीं करते, लेकिन आपने क्या करना है कि हमेशा जब भी आप पेपर कर लें पूरा मुकम्मल, तो आप ज़रूर एक दफ़ा उसे पढ़ लें। जनाब, आप इमेजिन करें कि एक अखबार फरोश सुपर पावर मुल्क का सदर बन सकता है, एक चाय बेचने वाला और एक क्रिकेट खेलने वाला वज़ीर आज़म बन सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? जनाब, हम भी उसी आटे की रोटी खाते हैं जिस आटे की रोटी कामयाब लोग खाते हैं। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह क्या खूब फरमाते हैं, वेख फरीदा मिट्टी खुली, वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुल्ली, मिट्टी हसे मिट्टी रोए, मिट्टी हसे मिट्टी रोए, अंत मिट्टी दा मिट्टी होए, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना ए तेरी ना ए मेरी, 4 दिना दा मेला दुनिया, 4 दिना दा मेला दुनिया, फिर मिट्टी दी बन गई टेली। आप अगर दूसरों को कोई बात बता रहे हैं ना, आप अगर दूसरों को कोई एडवाइस दे रहे हैं, तो कोशिश करें कि उस एडवाइस पे आप खुद भी अमल करें, क्योंकि जो बाअमल होता है उसकी बात में वो असर होता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होती है, उसकी बात में वो असर होता है कि आपकी बात सुन के दूसरे भी उस पर अमल करते हैं, और अगर आप उस पर अमल करेंगे तो आपकी बात में खुद ही मिठास आएगी, खुद ही एक अच्छा आपका लहजा बन जाएगा, दूसरे आपकी बात को ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि जिस बात में मिठास होती है ना, दुनिया उस बात को सुनना ज़्यादा पसंद करती है। जनाब, एक क्रिकेट खेलने वाला वज़ीर आज़म कैसे बनता है? वालिदैन की दुआओं से। एक चाय बेचने वाला हुक्मरान माँ बाप की सपोर्ट और दुआओं से बनता है। एक अखबार फरोश USA का सदर कैसे बनता है? क्योंकि उसके साथ वालिदैन की दुआएं थीं। जनाब, एक आम सी बच्ची जिसे ना अक्ल थी ना शऊर था, वो सब चीज़ों से अनजान थी, वो पाकिस्तान की यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बनती है?
والدین کی دعاؤں اور ان کی سپورٹ سے۔ اچھا، کبھی ماں باپ کو یہ مت کہیں کہ اماں میرے لیے دعا کرنا، پاپا جی میرے لیے دعا کرنا۔ اپنی حرکتیں، اپنی عادات ایسی بنا لیں کہ ان کی دعا آپ کے لیے دل سے نکلے، اور جب وہ دل سے دعائیں دینا سٹارٹ کر دیں گے نا تو سمجھیں کامیابی آپ کے قدم چوم لے گی۔ آئیں خود سے یہ عہد کریں، یہ وعدہ کریں کہ اس عید قربان پر جانوروں کی قربانی کے ساتھ ساتھ منفی سوچ، برے خیالات، حسد اور کینہ کی بھی قربانی دیں گے۔ تو کہہ دیجئے انشاءاللہ۔ بہت سارے گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ واش روم میں زیادہ دیر تک کپڑے لٹکے رہتے ہیں، کوئی نہاتا ہے تو جو گندے کپڑے ہوتے ہیں وہ واش روم میں لٹکا دیتا ہے اور دوسرے صاف کپڑے پہن کر باہر آ جاتا ہے، اور ویسے بھی جو گندے کپڑے بچتے ہیں انہیں ہم واش روم میں لٹکا دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی، مہربانی فرما کر وہ تمام کپڑے واش روم میں نہ لٹکے رہنے دیا کریں، اور انہیں باہر واشنگ مشین میں ڈال سکتے ہیں آپ کہیں اور رکھ سکتے ہیں ان گندے کپڑوں کو۔ تو آپ کیا کریں، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ایک رات کے لٹکے ہوئے کپڑوں میں اتنی نیگیٹو توانائی بھر جاتی ہے کہ اس کی خلاصی بہت مشکل ہوتی ہے، اور آپ اب دیکھیں تقریباً 72 گھنٹے کی دھوپ درکار ہوتی ہے اس کی خلاصی کے لیے۔ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے انجوائے کریں، گزاریں، اپنی فیملی ممبر کے ساتھ گھومنے آئیں اور قدرت کے مناظر سے لطف اندوز ہوں۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنے خوبصورت مناظر بنائے ہیں جن سے انسان لطف اندوز ہو سکتا ہے، اپنے اندر کی مایوسی اور ڈپریشن کو ختم کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ کوئی بھی کام کل پر چھوڑ دیتے ہیں تو وہ کل کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ کل کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، کل کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، کل کبھی آئے گا ہی نہیں، اور ہم پوری عمر اس کام کو نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا جو کرنا ہے ابھی، آج اور اسی وقت کر لیجئے۔ کل کرے سو آج کرے سو اب۔ جناب، سونے سے پہلے روزانہ خدا سے دعا کر کے سوئیں کہ خدا آپ کو کل ضرور اٹھائے۔ آنے والے آج میں آپ جن گولز کو اچیو کرنا چاہتے ہیں انہیں آپ ضرور اچیو کر لیں۔ روزانہ سونے سے پہلے پلاننگ کر کے سوئیں کہ آنے والے آج میں کیا کیا کام کرنے ہیں، کن کن گولز کو اچیو کر لینا ہے، اور آپ صبح اٹھیں تو خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو ایک نیا سورج دیا، نیا آج نئی امیدوں اور نئی امنگوں کے ساتھ دیا۔ بدلیں آج کو، بدل دیں کل کو۔ آج میں یہاں پہ رائے پاکستان آئی ہوں۔ ہمیں تفریحی مقامات پر آ کے سیر بھی کرنی چاہیے، یوں ہمارا ذہن بھی کھلتا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ گھر سے ہی کھانا بنا کے لائیں۔ یہ پوری دنیا امید پر زندہ ہے، ہمیشہ پر امید رہے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ وہ رب جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، وہ رب جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں نہیں ڈبویا، وہ رب جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مشکلات سے لڑنے کی ہمت دی اور کنویں میں بھی انہیں ڈر نہیں لگا کیونکہ وہ رب ان کے ساتھ تھا۔ اور آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ لوگ جو مشکلات میں تھے اور مشکلات کے بعد ان کے پاس آسانیاں آئیں، انہیں یقین تھا کہ خدا ان کے ساتھ ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کی زندگی میں جتنی بھی مشکلات آئیں، آپ کو ہمت نہیں ہارنی ہے اور آگے بڑھتے رہنا ہے۔ آپ تصور کریں اگر آپ کو 1 گھنٹے کے لیے بھی ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ پول تو پھر بھی 70-80 سال سے اس مشین میں بند ہے۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ہمت مردہ مدد خدا۔ آپ اس پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو۔ جناب، ہمیشہ یاد رکھیے گا، لوہے کو کبھی کوئی خراب نہیں کرتا، لوہا خود اپنے زنگ سے خراب ہوتا ہے۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ جو ازل سے چلتا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی غلطی کو خود تسلیم نہیں کرتے،
ہماری غلطیوں کے نتیجے میں ہمیں جو نقصان اٹھانا پڑتا ہے ہم اس کا سارا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو دے دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ اور شکایت کرتے ہیں۔ عید والے دن فجر کی نماز ضرور پڑھیں کیونکہ وہ فرض ہے، اور اس کے بعد عید کی نماز ادا کریں کہ وہ واجب ہے۔ لیکن ہم اکثر واجب نماز تو پڑھ لیتے ہیں اور فرض نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ امید ہے آپ میرے اس پوائنٹ کو سمجھ گئے ہوں گے۔ میں نے یہ خود دیکھا ہے کہ آپ پرینکس وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھیں ایسے پرینکس کا یا ایسی انٹرٹینمنٹ کا کیا فائدہ جس میں ایک انسان کی تذلیل کی جائے، ایک انسان کو رلایا جائے، ایک انسان کی انسلٹ کی جائے اور 10 لوگوں کو ہنسایا جائے۔ ایسی انٹرٹینمنٹ، ایسی جھوٹی انٹرٹینمنٹ کا کیا فائدہ؟ ہماری جو مشکلات ہیں، ہماری پریشانیاں جو ہیں، انہیں ختم کرنے کے لیے ہم 7 سمندر پار تو جا سکتے ہیں، لیکن ہاں جائے نماز اور ماتھے کے درمیان جو فاصلہ ہے اسے طے کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جائے نماز اور ماتھے کے درمیان یہ چند انچ کا فاصلہ طے کیجئے اور اس رب سے، اللہ تعالیٰ سے التجا کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات کو دور فرمائے گا۔ منقول ہے کہ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ کر فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح کو ایصال ثواب کرے گا تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوں گے، اور جب وہ پڑھنے والا خود اس دنیا سے جائے گا تو اللہ تعالیٰ عز و جل اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ آپ بہت ساری ایسی فیملیز دیکھیں، ایسے گھر دیکھیں، اپنے آس پاس ایسے لوگ دیکھیں جو حقیقی مستحق ہیں اور آج سے دینا شروع کریں۔ آپ دیں گے، میں گارنٹی سے کہتی ہوں کہ اللہ آپ کو بھی دے گا۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو ریکویسٹ ہے آپ سے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔ ایک کمنٹ آیا ہے رفیق الرحمان سر کی طرف سے، انہوں نے کہا آئی ایم فرام انڈیا، بہن آپ بہت زبردست کام کر رہی ہیں، پردہ بھی کرتی ہیں ماشاءاللہ، ایسی بیٹیاں قوم کو آگے لے جائیں گی۔ دیکھو بیٹا تم ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں ہو، تم نے باسط علی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایک بندے کی بھی اگر زندگی سدھر جاتی ہے تو میرا گول ڈن ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ مذہب کے ساتھ جڑے رہیں گی، مکمل پردے کے ساتھ تم نے کام کر کے دنیا میں اپنی مثال قائم کرنی ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ رفیق الرحمان سر، اور آپ کا بہت بہت شکریہ، اتنی آپ نے مجھے حوصلہ دیا، اتنی میری حوصلہ افزائی کی اور اتنا لمبا کمنٹ میرے لیے لکھا مجھے موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ وہ شعر کچھ یوں ہے، مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ آپ اللہ پر یقین رکھیں اور یہ سوچ لیں کہ اللہ ضرور آپ کی آرزو، آپ کی تمنا اور آپ کی دعاؤں کو پورا کرے گا، تو انشاءاللہ آپ کی ہر تکلیف آسانی میں بدلے گی، ہر پریشانی آپ کی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یاد رہے اللہ کو انسان کی قربانی نہیں اس کی نیت چاہیے۔ اگر اللہ کو ایسی قربانی منظور ہوتی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو ایکسیپٹ کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قبول کر لیتا۔ عید کے دن اگر آپ کے محلے میں کسی کے گھر دال بن رہی ہے تو کیا فائدہ آپ کی قربانی کا؟ اللہ کو صرف نیت چاہیے، لیکن کہاں ہے وہ ہماری نیت؟ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے جسے فرشتہ لکھ نہیں سکتا، شیطان بگاڑ نہیں سکتا، اور رب کے سوا اسے کوئی جان نہیں سکتا۔ آپ کو اور آپ کی فیملی کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ آپ نے اگر اپنے بچے کو انٹرنیٹ پہ کوئی پویم وغیرہ دکھانی ہے تو آپ پہلے اسے خود چیک کر لیں، کیونکہ یہ جو انٹرنیٹ ہے یہ ہمارے لیے اچھا بھی ہے، اس کے فائدے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب اس کے نقصانات بھی ہیں۔ تو پہلے جب آپ اس پویم کو یا اس ویڈیو کو خود چیک کر لیں گے، خود دیکھ لیں گے، تو وہ زیادہ بہتر ہوگا آپ کے بچوں کے لیے۔ اکثر ملازمین، ورکرز یہ سوچتے ہیں کہ وہ اپنی اجرت سے زیادہ لگن سے، محنت سے جو ہے وہ اپنے باس کا کام کر رہے ہیں، سارا جو کریڈٹ ہے وہ باس کو جاتا ہے، لیکن انہیں تنخواہ کم مل رہی ہے۔ لیکن آپ یہ ایک سیکنڈ کے لیے سوچئے کہ جو پوری کائنات کا باس ہے
وہ تو دیکھ رہا ہے, وہ آپ کو اس چیز کا صلہ ضرور دے گا. ایڈمنڈ ہلری جب اپنے سیکنڈ اٹیمپٹ میں فیل ہو گئے, انہوں نے ماؤنٹ ایورسٹ کو دیکھا اور دیکھتے ہوئے کہا, I will come again and conquer you, because as a mountain you cannot grow, but as a human I can. اب آپ دیکھیں, یہی وہ ایٹیٹیوڈ ہے اور یہی وہ جذبہ ہے ہر لیڈر کے اندر, ہر اچیور کے اندر ہوتا ہے, جو اپنی زندگی میں کچھ بڑا کرتا ہے. اکثر لوگ صبح اٹھ کر اپنے پورے دن کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, ہم نے کیا کرنا ہے آج کے دن میں. آپ سے گزارش ہے آپ رات کو ہی پورا ایک اسکیجول بنا کے اپنی ڈائری پہ لکھ کے رکھ لیں کہ آپ نے صبح کیا کیا کام کرنے ہیں, تاکہ صبح کا ٹائم آپ کا ویسٹ نہ ہو ان کاموں کی لسٹ تیار کرنے کے لیے. جناب ہم وہ قوم ہیں جو جرأت و بہادری میں ولید کی تلوار بنے, فاروق کی للکار بنے. ہم شاعری میں شیرازی بنے, ہم نغمہ گری میں فردوسی. ہم ساز بنے تو بلے شاہ, ہم سوز بنے تو وارث شاہ. ہم رقص بنے, ہم وصف بنے, ہم سچل سرمست بنے. کسی والدین کا بچہ اسکول سے آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں استاد نے یہ کیا, فلاں نے مجھے مارا, تو فوراً استاد اور پرنسپل کے آفس میں کہ تو کون ہوتا ہے ہمارے بچوں کو مارنے والا, تو کون ہوتا ہے کچھ کہنے والا. ارے کچھ والدین تو آپ کہنا بھی گوارا نہیں کرتے, یہ تربیت کر رہے ہیں والدین بچوں کی. یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی. جلد باز انسان ترین لڑکی. اچھا, آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ نے جتنی انسان کو سوچ دی ہے, جتنا اس کا دماغ ہے, ہم تو اس کے حساب سے 1/4 بھی نہیں سوچتے, اور اگر ہم اتنا بھی سوچیں تو ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے. جو 2010 میں سیلاب آیا پاکستان میں, کئی گھر, کئی جانیں, کئی مکان, کئی فصلیں اپنے ساتھ لے گیا. اب وہ لوگ جن کے دور میں زلزلہ آیا, جن کا نقصان بھی ہوا, وہ لوگ بھی سوچتے ہوں گے اور ان کے ذہن میں بھی یہ سوال ہوگا کہ قدرت کو ہماری چیزیں ہی, ہماری فصلیں ہی تباہ کر کے کیا ملا. مطلب اس طرح کے ان کے ذہن میں بھی خیالات آئے ہوں گے. پر آپ ہر ایک مسئلے کے بعد کچھ دیر ٹھہریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ آپ کے لیے ہی اچھا ہے. دیکھیں, آپ مہمان ہیں اور میں میزبان, لہٰذا انٹروڈکشن مجھے ہی کروانے دیں. کروا لینا تعارف بھی, لیکن دیکھ لینا دنیا کے ایسے ایسے چہرے بے نقاب کروں گی اور وہ بیچ کی باتیں بتاؤں گی کہ اس پروگرام کو دیکھنے والے ناظرین اپنے تمام کام دھندے چھوڑ کر اس پروگرام کی نئے آنے والی ایپیسوڈ کا شدت سے انتظار کیا کریں گے. چند آپ اسٹیکی نوٹس لے سکتے ہیں. اسٹیکی نوٹس یعنی کاغذ کے ٹکڑے آپ لے کے ان پر اپنی اس برائی کے متعلق, اس کمزوری کے متعلق لکھ سکتے ہیں کہ میں نے اب سے یہ گناہ نہیں کرنا, یا میں اس سے بچنا چاہتا ہوں. تو آپ وہ اپنی روم کی والز پر, فریج پر, یا ایسی جگہ جہاں آپ کی نظر زیادہ پڑتی ہے وہاں پیسٹ کر سکتے ہیں. لمحہ بھر کی کوتاہی سے, ذرا سی لاپرواہی سے کیا کچھ ہو سکتا ہے. ہمیشہ اپنی زندگی میں یہ پوائنٹ ضرور یاد رکھیے گا. صرف ایک نقطے کی غلطی سے خدا سے جدا ہو جاتا ہے انسان, اور ایک نقطے کی ہی غلطی سے محرم سے مجرم ہو جاتا ہے انسان. آپ کا بچہ اپنی زندگی کا جب پہلا جھوٹ بولتا ہے, پہلی چوری کرتا ہے, دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے, تو آپ کو اسی وقت سے اپنے بچے کو سمجھانا چاہیے, ان چیزوں سے اسے دور کرنا چاہیے, اسے اس عمر سے بتانا چاہیے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے, کیونکہ یہی چیزیں ہیں جو مستقبل میں اس کی کام آئیں گی. یہی چیزیں ہیں جو جنہیں مستقبل میں لے کے وہ اپنی زندگی گزارے گا. اور یہ جو 1 سے 10-12 سال تک کی عمر ہے نا, اس وقت آپ جو بھی بچوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں وہ بچوں کو ہمیشہ یاد رہتا ہے. اگر کوئی حقیقی والدین اپنے بچے کو اس کی غلطی پر ڈانٹ سکتے ہیں, اسے ٹوک سکتے ہیں اور مار بھی سکتے ہیں, تو کیا کوئی روحانی ماں اور باپ یعنی استاد اپنے بچے کو اس کی غلطی پر ڈانٹ نہیں سکتے, اسے منع نہیں کر سکتے؟ آپ بس اتنا خود سے پوچھیے. ہمیں یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ جس کی پیروی کرتے ہیں وہ ہمارے اوپر نیگیٹو رزلٹ دیتا ہے یا ہمیں پازیٹیو رزلٹ دیتا ہے.
اور اسے کرنے سے ہمیں نتیجہ کیا نکل سکتا ہے. اب آپ نے کاپی کرنا ہے تو کیسے لوگوں کو کاپی کرنا ہے. پہلے آپ کو یہ آپ کو ماننا ضروری ہے کہ اگر آپ پازیٹیو لوگوں کو کاپی کریں گے تو آپ بھی پازیٹیوٹی میں آپ جئیں گے. ذمہ داری کی ایک کیفیت ہے کہ میں ایک چیز کو یہاں سے اٹھاتی ہوں اور یوز کرنے کے بعد میں اس چیز کو یہیں پر رکھ دیتی ہوں. تو میری ایک ذمہ داری کا میں نے مظاہرہ کیا. نیم کی طرح کڑوا علم دینے والا ہی سچا دوست ہوتا ہے. میٹھی باتیں کرنے والے تو اکثر چاپلوس بھی ہوتے ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ آج تک نیم میں کبھی کیڑے نہیں پڑے. مٹھائی میں تو اکثر کیڑے بھی پڑ جایا کرتے ہیں. جاوید چودھری کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید چودھری. ناظرین، آج سے تقریباً 15 کروڑ سال پہلے آسٹریلیا کا ایک شہر تھا جس کا نام تھا لاہور. لاہور کا ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا واشنگٹن ڈی سی. وہاں کے قصبے کینیا میں ایک بچی رہتی تھی. ناظرین، اس بچی نے 5000 کروڑ لوگوں کی زندگیاں بدل دی. اس بچی کا نام ایمان فاطمہ تھا. جناب، آپ نے اگر کسی شخص کو پرکھنا ہے تو پہلے اس کی سوچ کو دیکھیں، اس کے کردار کو دیکھیں، کیونکہ قیمت نہیں دیکھی جاتی بلکہ انسان کا دل دیکھا جاتا ہے. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. آپ آج سے عہد کریں اور آج سے وعدہ کر لیں اپنے آپ سے کہ آپ سادگی اپنا لیں گے. سمپل سے لباس کو، سمپل سی ڈریسنگ کو سلیکٹ کریں گے اور اپنی نیچرل بیوٹی کے ساتھ ریئل لائف گزاریں گے. فیصلہ آپ پر چھوڑتی ہوں. اگر آپ کسی سے امید لگانا چاہتے ہیں، کسی پر یقین رکھنا چاہتے ہیں تو خالق حقیقی پر یقین رکھیں. وہ اللہ آپ کی خوشی میں بھی آپ کا ساتھ دے گا اور غم میں بھی آپ کی مدد کرے گا. ہزاروں لوگ انجینئر بن چکے ہیں، آپ بن جائیں گے. آپ کی سٹوری نہیں بن سکتی. ہزاروں لوگ ڈاکٹر بن چکے ہیں، آپ بھی ڈاکٹر بن جائیں گے. کچھ مختلف نہیں ہوگا، لیکن آپ تھے کہاں، آپ اٹھے کہاں سے ہیں اور کہاں پہنچ گئے ہیں، یہ چیز آپ کی اور ایک عام انسان کی سٹوری میں ڈفرینس پیدا کرتی ہے. قائد نے مسکرا کر جواب دیا کہ انسان کے پاس جو چیز نہیں ہوتی وہ اسی چیز کا طالب ہوتا ہے. ٹرین کی زنجیر کھینچ دی. ٹی ٹی آیا تو ٹی ٹی کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پرچی پکڑا دی. اس پرچی پہ لکھی دھمکی جب اس شخص نے پڑھی تو اس لڑکی کو گرفتار کر لیا گیا. جناب، نصیحت کرنے والوں کی کڑوی باتیں مستقبل میں شہد سے زیادہ میٹھی ثابت ہوتی ہیں. این ممکن ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہو کہ وہ آپ کو غم دے، تکالیف دے، تاکہ پھر آپ ایک تیار ہو جائیں ایک بڑے عہدے، ایک بڑے منصب کے لیے. تو آپ اس چیز سے ڈسہارڈ مت ہوئیں. ہم صرف خود کو ہی ماسٹر سمجھتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہر شخص اپنے فن میں ہر شخص کو مہارت حاصل ہے. جناب، اگر دو لوگ ہیں، ایک انجینئر ہے ایک ڈاکٹر ہے، تو جو ڈاکٹر ہے وہ انجینئر نہیں ہو سکتا، جو انجینئر ہے اسے ڈاکٹری کا کام نہیں آتا. الحمدللہ 7th کلاس میں میری یہ 2nd پوزیشن آئی ہے. یہ ٹرافی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور میں سب سے زیادہ مشکور ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ کی کرنی سے میرے اتنے اچھے مارکس آئے ہیں. کامیابی کا یہ بھی اصول ہے کہ آپ ایسے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو انسان خود کامیاب ہیں، تاکہ وہ آپ پہ بھی مثبت اثرات مرتب کر پائیں. والدین کا ڈی گریڈ کرنا بھی، بچوں کو ڈی گریڈ کرنا، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کی صلاحیتیں ابھرتی رہی ہیں، وہ اپنی زندگی سے ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں. تعلیم جتنی بے تکلف ہو اتنی ہی زیادہ لرننگ ہوتی ہے، اتنا زیادہ بندہ سیکھتا جاتا ہے. تعلیم میں جتنی رکاوٹیں، جتنی مشکلات، جتنی پریشانیاں ہوں گی، اتنا بچے کم سیکھیں گے. آپ نے اگر بریانی بنانی ہے تو شروع میں پہلے آپ کو مسالہ کاٹنا پڑے گا. پیاز کاٹیں گے، آپ کی آنکھوں سے جو ہے وہ پانی نکلے گا. لیکن جب ساری مشکلات کا سامنا آپ کر لیں گے، آرام سے بریانی بنا لیں گے،
تو اینڈ میں تو پھر آپ کو بیٹھ کے بس بریانی کو کھانا ہوگا. مطلب شروع میں مشکلات آئیں گی لیکن پھر اینڈ میں آسانیاں ہی آسانیاں ہوں. آپ اپنے استاد کو کارڈ بنا کر دیجئے, گفٹ دیجئے. آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے استاد کو اس وقت کتنی خوشی محسوس ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے اور آپ کے والدین اور استادوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور جو وفات پا چکے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. تو کمنٹس میں لکھ دیجئے آمین, اور اپنا حصہ بھی اس میں شامل کروائیے. جناب, آپ اس ویڈیو کو واٹس ایپ پر کم از کم اپنے 10 فرینڈز تک ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر اس سے مستفید ہو سکیں اور اس کا ثواب صدقہ جاریہ کی صورت میں آپ کو بھی ملتا رہے. اللہ ہم سب کو ہمیشہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آمین.